अगर आपके पास भी पुराने पीलो कवर, छोटे फैब्रिक के पीस, एम्प्टी बॉटल्स और किचन के पुराने कंटेनर मौजूद हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे इन सिंपल और बेकार समझे जाने वाली चीज़ों से हम घर को स्टाइलिश और घर में रहते हुए यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। मुक्ति गल ये है कि पुरानी चीज़ों को ठिकाने लगा के उनको ही नया रूप दे देंगे आज हम। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब लोग? जी, जब मैंने किचन का मेकओवर किया था, आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, तो मुझे कमेंट आया था कि आप अपने स्टोव को भी कवर कर लें, किसी कवर पेपर के साथ इसका भी मेकओवर कर लें। हमने भी ऐसे ही किया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना, कवर पेपर तो मेरे पास मौजूद है, ये स्टिकर्स ही होते हैं कवर पेपर, ये बहुत ही पतला होता है। तो मैंने तब सोचा था कि कैसे ये चूल्हा कवर हो सकता है, मतलब पेपर तो जल नहीं जाएगा। है तो ये स्टील का, स्टील को साफ़ करना भी बहुत आसान है। जब हम पेपर लगा लेंगे तो ऐसे चीज़ साफ़ हुआ नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। स्टील गर्म भी हो जाती है ना, पेपर तो सुकड़ जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रंट वाला एरिया ही कवर करती हूँ। मुझे पर्सनली बताऊँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये कवर पेपर लगा हुआ, अजीब सी लुक निकल के आई है चूल्हे की। तो मैंने ये किया था आप लोगों से पूछने के लिए। मैंने कहा ये आपके साथ भी क्लिप शेयर करती हूँ। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, लगा रहने दूँ या उतार दूँ। पहले चूल्हे की हालत भी आपने देखी है और अब भी देख लें। ये वाला पेपर है, ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है, अगर आप लोगों को भी चाहिए हो। किसी भी आप शीट जिनसे वॉल पेपर मिलते हैं उनसे आराम से मिल जाएगा। उसके बाद जी मैंने ये पुराना पीलो केस खोला है। ये बहुत ही पतला है, जैसे बच्चों के हमने साइड पे रखने वाले पीलोस बना के रखे होते हैं ना लंबे लंबे से, ये वही है। उसका ये केस था, उसको मैंने खोल लिया, साइडों पे सिलाइयाँ लगा दी हैं और बस बारीक बारीक मोड़ा है। और बस आधे पैर की सिलाइयाँ लगाने के बाद मेरे पास था पेंट अवेलेबल। मैंने पेंट से कुछ इस तरह से ब्रश की मदद से निशान लगा लिए हैं। तो पेंट के निशान लगा लिए हैं। पेंट भी आपने फैब्रिक पेंट ले लें आप, उसे बहुत अच्छे से निशान लग जाएंगे और धोने से भी नहीं उतरेंगे। तो इस तरह करके हमने पूरे को पेंट कर दिया है। अभी लाइट गई हुई थी, मैं इसको बाद में इस्त्री कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसको धूप में थोड़ी देर के लिए फैला दिया है और ये जो हमने पेंट के निशान बनाए थे ना, इसको भी ख़त्म कर देंगे। अब बारी आती है जी उसकी ब्यूटी को मज़ीद बढ़ाने की। तो इस तरह से ऊन के धागे आराम से मिल जाते हैं मार्केट्स में, आपके घर में भी अवेलेबल होंगे। क्योंकि हमने रेड कलर किया था, रेड पेंट का यूज़ किया था, तो मैं इसके टेसल्स बनाऊंगी इसी ऊन के धागे से। ये आप बना सकते हैं अपने सोफ़ा के लिए, सोफ़ा थ्रो बना सकते हैं। सेंटर टेबल के लिए आप इस तरह का टेबल रनर बना सकते हैं, जो रमज़ान में भी आपके बहुत काम आ सकता है। सिंपल सा ये वाइट कलर का फैब्रिक था, बहुत अच्छा इसका कपड़ा था, बहुत कम ये यूज़ हुआ था, बिल्कुल नया नकोर था। तो मैंने सोचा इसको हम ऐसे ही रखेंगे, कितने साल ये पड़े रहेंगे, हम इसको यूज़ में लाते हैं। तो अपने डाइनिंग टेबल को आप डाइनिंग टेबल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप दरमियान में बिछा सकते हैं। इर्द गिर्द आप अपनी प्लेटें वगैरह रखें। तो इस तरह करके जी हमने इसके टेसल्स बना लिए। बहुत आसान तरीका है टेसल्स बनाने का भी। अब आप चाहें, अगर इसको आप सोफ़े पे इस तरह का कोई भी फैब्रिक आप लेके उसको टेसल्स लगा लेंगे, तो आप उसको सोफ़े पे बिछाने के लिए बना रहे हैं तो आप उसके फ्रंट पे लगाएंगे। मैं ये सोफ़े पे ज़रूर बिछाती अगर इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती। इसकी चौड़ाई थोड़ी, फ़िलहाल मैंने इस तरफ टेसल्स लगाएं ताकि मैं आपको दिखा सकूं ये सोफ़े पे बिछाया हुआ कैसा लगेगा। इससे ना बिल्कुल लुक तब्दील हो गई है। और एक हमने इसको DIY टच दिया है, हैंड टच दिया है, पेंट सा लगा हुआ है। आजकल आपको पता है पेंट वाली चीज़ें कितने, पेंट वाले कपड़े कितने वायरल हैं। तो इस तरह करके हम सोफ़े के बैक पे भी बिछा सकते हैं, सोफ़े पे थ्रो के तौर पे भी बिछा सकते हैं। तो इस तरह करके ना ये बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि सोफ़े की लुक कैसी निकल के आई है। और अगला जो आइडिया है वो है इस तरह के, हम सेंटर टेबल के रनर के लिए हमने इसको टसल्स कुछ इस तरह से लगा दिया। मैंने 6 टसल्स बनाए थे, दोनों साइडों पे ये लग चुके हैं और हमारा सेंटर टेबल सज गया है। दरमियान में आप कोई भी डेकोरेशन का पीस रख लें। तो ये साइड पे हमारी एक सीट पड़ी हुई है, तो हमने इसी को ही मेकओवर दिया है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं आजकल डिक्लटरिंग कर रही हूँ किचन में, तो मैंने काफ़ी सारे कंटेनर निकाले थे डिस्कार्ड करने के लिए। तो खैर उसी थैले में से दोबारा से मैंने कंटेनर बाहर निकाले। कुछ चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी। जब कोई चीज़ हमें टाइम पे ढूंढनी हो तो मिलती नहीं है। जैसे मैं स्विंग आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ काफ़ी, तो मुझे नलकियाँ टाइम पे चाहिए होती हैं, लेसिस कोई अच्छी सा पीस मिल जाए। फिर उसके अलावा मैं कोई ना कोई DIY करती हूँ, तो मुझे कील नेल वगैरह इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़रूरत टाइम टू टाइम पड़ती रहती है। मैंने अपनी तरतीब के हिसाब से ही अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसे मेरे पास ये मसालों वाला डब्बा था, मैंने डिस्कार्ड किया। पिछले दिनों मैंने नई एडिशन की है अपनी किचन में, मसाले वाले डब्बे मैंने नए लेके आई थी। तो मेरे किसी भी काम का नहीं था, मुझे पसंद भी नहीं है ये इस तरह के डब्बे में मसाले डालना। तो मैंने ये लिया था कुछ साल पहले, तो मैंने कभी भी इस पर मसाले वगैरह नहीं डाले।
تو بس اس کو ہم دوبارہ سے میں نے دھو کے رکھے تھے، یہ میں نے کسی کو دینے کے لیے ڈالے تھے ایک تھیلے میں، اب دوبارہ میں نکالوں گی، یوز کروں گی، کیونکہ مجھے میرے پاس نا پچھلے دنوں کچن کا میک اوور کرتے ہوئے یہ کافی سارے نیلز آ گئے تھے، اور میں نے سوچا کیوں نہ ان کو ایک جگہ پہ آرگنائز کر لوں تاکہ جب بھی چاہیے ہوں تو ایزیلی ایکسیسیبل ہوں، کوئی بھی مانگے ہم فوراً سے نکال کے دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے میرے پاس ورائٹی تھی 3-4 کی، تو یہ 3-4 خانے بھی تھے اس کے بنے ہوئے، تو بس یہ اس طرح کر کے ہماری چیزیں آرگنائز ہو گئی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی لٹرم پٹرم ہو، اس طرح سے خانے بنے ہوئے ہیں، آپ اس میں ایک سائڈ پہ بٹن ڈال سکتے ہیں، پینے ڈال سکتے ہیں، سوئیاں وغیرہ، اس کے علاوہ آپ اس میں نلکیاں ڈال سکتے ہیں، لیسز کے پیسز چھوٹے موٹے یا کوئی ٹیسلس وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں، مطلب کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے اس طرح کر کے۔ جی ہمارا یہ 3 کنٹینرز جو تھے میں نے ان میں سامان ڈال لیا، اب یہ چوتھا جو بڑا تھا یہ میں نے خود نکالا تھا، اس میں نے لیسز کے پیس میرے پاس بہت سارے تھے، تو میرے DIYs میں بھی یوز ہوتے رہتے ہیں، اور پھر جب میں کچھ بنا رہی ہوں تو مجھے پھر ڈھونڈنا پڑ جائے کہ یہ میں نے فلانی چیز کہاں رکھ دی ہے تو ٹائم پہ ملتی نہیں ہے۔ میرا تو ایسا دماغ گھما ہوا ہے نا کہ میں اپنی طرف سے چیز کو سنبھال کے رکھتی ہوں، ایسے ہی سنبھالتی ہوں کہ دوبارہ مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ میں نے رکھ کہاں دی ہے، پھر میں ڈھونڈ پاگل ہو جاتی ہوں، میں ایسی چیزیں سنبھالتی ہوں۔ تو خیر یہ میں نے لیسز کے پیسز کنٹینر میں بھر کے رکھ لیے ہیں۔ اچھا یہ اس میں پورے ہی آ گئے، مطلب یہ بھر ہی گیا تھا، چھوٹے چھوٹے کافی سارے پیسز تھے، ابھی ادھر ادھر اور بھی رکھی ہوں گی، جس طرح مجھے نظر آتی جائیں گی تو میں نکالتی جاؤں گی۔ میں نے کافی سارے کپڑے نکالے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، کافی سالوں سے یوز نہیں ہوئے، کچن کے کنٹینر نکالے تو کچن کافی ہلکا ہو گیا، گھر کافی ہلکا ہو گیا سامان نکالنے کی وجہ سے، ڈی کلٹرنگ کرنے کی وجہ سے۔ اب یہ کنٹینر کام کے نہیں رہے تھے، کچن میں نہیں یوز ہونے تھے سالن وغیرہ ڈالنے کے لیے، تو ہمارے کسی اور کام آ گئے، تو یہی چیزیں ہماری سنبھالی گئیں۔ اب صفائیاں کرتے ہوئے یہ ویزلین کی ڈبی بھی ہاتھ چڑھ گئی تھی، تو اس کو میں نے گرم پانی میں ڈال دیا اور اس کو اچھے سے دھو کے سکھا لیا، اس کے سٹکرز وغیرہ ریموو کر دیے۔ تو میں نے کیا کیا، ہم نے اس کے اوپر کچھ کیوٹ سا بنا لیں گے تو ڈبی بڑی کام آ سکتی ہے ہمارے۔ تو اس طرح کر کے میں نے وائٹوں کے ساتھ وائٹنر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ پہلے نشان لگا دیے تھے، کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ سی ہے اور پلاسٹک کی ہے، اس کے اوپر نا صحیح سے کچھ پینٹ ہو نہیں رہا تھا، وہ اتر رہا تھا، تو میں نے یہاں پہ پرماننٹ مارکر کا یوز کیا، اسی کے اوپر میں نے یہاں پہ نشان پرماننٹ مارکر سے کچھ اس طرح کے دھبے سے بنا لیے ہیں، اور ان دھبوں کو میں نے پھر سے پرومیننٹ کر دینا ہے وائٹوں کے ساتھ۔ یہاں پر آپ کچھ بھی ڈرا کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ڈبی بہت کام آ سکتی ہے، کیوٹ بھی لگے گی۔ 2 آنکھیں ہم نے اس کی بنا دی ہیں، اس کا منہ ہم نے بنا دیا ہے، وائٹوں سے اس کو پرومیننٹ کر دیا ہے۔ اب آپ کے بیگ میں چھوٹی موٹی ایکسیسریز ہیں، کوئی بھی آپ اپنے بیگ میں اگر کوئی نیل کٹر، نلکی، کوئی سوئی، پین وغیرہ کیری کرتے ہیں تو ان چھوٹی سی ایسی کیوٹ ڈبیوں کے اندر کیری کر سکتے ہیں، ایک تو چیز سمیٹی جائے گی اور کبھی نکال لیں گے بھی تو دیکھنے والے کو اچھا لگے گا۔ کیسا لگا میرا یہ آئیڈیا؟ مجھے تو یہ بھی بہت اچھا لگا ہے، آپ لوگ بتائیں۔ میں کچھ بھی بناؤں نا تو میں اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں، مجھے اچھا ہی لگتا ہے۔ چلیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں فرنیچر ایگزیبیشن جو کہ لگی تھی شاہجہاں بینکٹ ہال، جو کہ امتیاز کے بالکل سائڈ میں ہے۔ یہاں ہر سال ہی ایگزیبیشن لگتی ہے، بلکہ اگر آپ بہاولپور میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ تقریباً ایک سال میں 3 سے 4 ایسی ایگزیبیشن لگ جاتی ہیں جہاں پہ بہت سارے برانڈز ایک چھت تلے آ جاتے ہیں، جس میں آپ کو فرنیچر بھی ملتا ہے، اور گھر کا سارا فرنیچر کے علاوہ آپ کو میٹ، کارپیٹ اور کلاک، سینریز، اس کے علاوہ ہوم ڈیکور کے بہت سارے آئٹمس مل جاتے ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی چیز آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے ایک چھت کے تلے۔ یہاں پر اتنے حسین فرنیچر تھے نا، آپ کی سوچ ہوگی، جیسے کہ میرا یہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ یہ بہت میری پہنچ سے بہت دور ہیں، لیکن ہر سال میں ایک 2 چکر لگا لیتی ہوں۔ اگر مجھے پتہ چلے کہ ایگزیبیشن لگنے والی ہے تو میں ضرور جاتی ہوں۔ پچھلے سال بھی میں نے 2-3 ایگزیبیشن وزٹ کی تھی، اس دفعہ بھی مجھے لگتا ہے میں نے پہلی کی ہے یا دوسری کی ہے، مجھے یاد بھول گیا، لیکن بہت مزہ آتا ہے دیکھ کے۔ پرائزز دیکھو تو حیران ہی رہ جاتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ آپ کے اوپینین ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، یہ میری رائے ہے کہ ہر انسان اپنی جیب کے حساب سے اس کو چیزیں مہنگی یا سستی لگتی ہیں، شاید آپ لوگ کچھ اور کہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انسان کی جیب کے حساب سے اس کو چیزیں مہنگی یا سستی لگتی ہیں۔ جیسے عام بندہ ہے، اس کے لیے 1 لاکھ بہت بڑی اماؤنٹ ہو جاتی ہے، اور وہیں جو اچھا کماتے ہوں گے وہ 1 لاکھ شاید شاہ خرچیوں میں ہی اڑا دیتے ہوں گے ایک دن میں۔ تو میں دیکھ رہی تھی اتنی حسین چیزیں تھیں، پرائزز بہت زیادہ تھیں، بقول ان کے کہ یہاں پہ جی آف لگے ہوئے ہوتے ہیں،
تو ہر چیز آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ ملتی ہے. انہوں نے ایک پرائز لکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کے نیچے جو ہے وہ جو ڈسکاؤنٹڈ پرائز ہوتی ہے وہ مینشن کر دیتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آ کے چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں. مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ پورے پاکستان بھر سے لوگ اپنی اپنی چیزیں لے کے آتے ہیں. کچھ ہینڈ میڈ سوپ بھی تھے، کچھ ہینڈ میڈ جویلری بھی تھی، کچھ پھر ہینڈ میڈ میں نے بیگ بھی دیکھے تھے، اور پھر چادریں بھی تھیں. پھر میں نے یہاں پہ ٹرے وغیرہ لکڑی کے بھی دیکھے تھے، یعنی کہ ڈفرینٹ چیزیں تھیں جو کہ ہر صوبے سے آئے ہوئے تھے. اسلام آباد کیا، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، ادھر ادھر سے لوگ کافی سننے سے ملا کہ جی یہاں سے آئے ہیں ہم لوگ. زیادہ تر پٹھان ہوتے ہیں جو کہ اسلام آباد میں اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے آ جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے برانڈ کو پروموٹ کر سکیں. اور پیچھے سے وہ پھر مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے اسلام آباد. پھر اسلام آباد سے ادھر کراچی سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ تو خواتین بھی تھیں ایگزیبیشن پہ. اس دفعہ ایک دو خواتین مجھے نظر آئی تھیں یہاں پہ بلوچستانی، پتہ نہیں کون سے کپڑے بھی تھے. تو یہ والی جو جویلری تھی یہ بھی مجھے ایکسپینسو لگی. ویسے تو انسٹاگرام پیج پہ ایسی جویلری ملتی ہے جو کہ پانی سے خراب نہیں ہوتی یا کالی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ بھی تھی اور یہ بھی مجھے ایکسپینسو لگ رہی تھی. لوگ خرید بھی رہے تھے، فرنیچروں کی بھی ڈیلیں ہو رہی تھی. اور جو کہ بہاولپور کے ہی رہائشی ہیں وہ پھر مطلب فرنیچر والے جو بہاولپور کے رہائشی ہیں وہ اپنا دکانوں کا بھی ایڈریس ساتھ میں دے دیتے ہیں کہ آپ جا کے ہماری شاپ بھی وزٹ کر لیں، جو بھی ڈیٹیلز لینی ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. اور اوور آل دیکھا جائے مطلب چیزیں، فرنیچر کوئی آؤٹ کلاس تھا. اتنا ماڈرن ایک سے بڑھ کر ایک. جس نے ڈیزائن پہ نظر پڑ رہی تھی دل یہی چاہ رہا تھا کہ اٹھا کے ہم گھر لے جائیں اس کو. یہ والا ٹیبل سیٹ مجھے اتنا پسند آیا، مجھے ایسے ٹیبل سیٹ بہت پسند ہیں. یہ 3 کا سیٹ تھا اور ان کی لکڑی میں الگ ہی شائن ہے. کیا انہوں نے پالش کی ہوئی ہے پتہ نہیں، الگ ہی شائن دیتا ہے، ایسا فرنیچر ہے. یہ ساتھ ساتھ نا یہاں پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں جو کہ فرنیچر کو چمکا رہے تھے. اچھا پچھلے سال تمام بیڈز کے اوپر ان کی قیمتیں بھی لکھی ہوئی تھیں ساتھ ساتھ انہوں نے، کہ پہلے یہ اس قیمت پہ تھا، اب یہ مطلب ڈسکاؤنٹڈ پرائز پہ ہے. اس دفعہ میں نے دیکھا کہ بیڈ سیٹ کے اوپر قیمتیں نہیں لکھی ہوئی، ہاں صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل اور جو بھی چھوٹی چیزیں تھیں ان کے اوپر قیمتیں لکھی ہوئی تھیں. جیسے کہ یہ کلاک تھا، ایک اسٹینڈ تھا اس طرح کا، اگر رکھا ہوا ہو ٹی وی روم میں، اگر بچوں والے گھر نہیں ہیں تو کتنا حسین لگے. اور پھر یہاں پہ یہ تھیں چیئرس بھی، اور یہ بھی 1.5 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہی تھیں. کوئی 80,000 سے تھی، اس میں اتنے فنکشن نہیں تھے، لیکن 1.5 لاکھ سے یہ سٹارٹ ہو رہی تھی. اور یہ سیٹ تھا واش روم سیٹ، شاور سیٹ یہاں کہہ سکتے ہیں اس کو. اس میں آپ کو ایک سوپ ٹرے مل جاتی ہے، ایک ہولڈر مل جاتا ہے جس میں برشز آ سکتے ہیں، اور ایک آپ اس میں سوپ ڈال کے رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آرٹیفیشل کینڈل تھی جس کے اندر آرٹیفیشل آگ جل رہی تھی جو کہ کافی پیاری بھی لگ رہی تھی. اور بہت کیوٹ چیزیں بھی تھیں، بہت پیاری چیزیں بھی تھیں، مطلب ہر دوسری چیز پہ دل آ رہا تھا. اگر آپ بہاولپور میں رہتے ہیں تو ضرور جی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. ابھی بھی مجھے لگتا ہے 1 دن باقی ہے، 19، 20، 21، ہاں 2 دن باقی ہیں. 20، 21 یہ دیکھیں، یہ اسلام آباد سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پٹھان بھائی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اس طرح کے کارپیٹ کی بہت ورائٹی ہے. اور مطلب بہت ورائٹی، بہت پیارے بھی لگ رہے تھے. یہ بلو پوئٹری کے برتن جو ہیں یہ اتنے ہیوی ہیں. میں نے پہلی دفعہ یہ ٹرے اٹھا کے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. مجھے بھی بڑے پسند ہیں یہ والے یہ بلو برتن. یہ ٹریڈیشنل سے برتن ہیں اور لوگوں نے گھروں میں رکھے بھی ہوتے ہیں سیٹس بنا کے، تو اس حساب سے یہ سرو کرتے ہیں. اچھی خاصا یہ وزنی ٹرے تھا. اس کے بعد بڑی ورائٹی تھی. لیمپس بھی آپ کو مل رہے تھے. اوپر آپ نے صرف اس کا اوپر والا لیمپ کا حصہ لگانا ہے، نیچے آپ یہ رکھ سکتے ہیں. پتھر کا ہے. بہت احتیاط سے برتنے کی یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں بیٹیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، اور مطلب بچوں والے گھروں میں تو مجھے لگتا ہے یہ نہیں خریدا جا سکتا، بہت ایکسپینسو ہے، ہم لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد لکڑی کے برتن بھی آپ کو دکھاتی ہوں جس میں بھی پلیٹیں تھیں، باؤل سیٹ، کسٹرڈ سیٹ بھی تھا، نمک مرچ دانیاں تھیں، اور ساتھ میں یہ تھا ہاٹ پاٹ بھی تھے، ٹرے بھی تھے. یہ والے یہ بھی کافی یہ ہینڈ میڈ چیزیں پھر ہوتی بھی ایکسپینسو ہیں. ایک تو مشین سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اور دوسری ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں.
ہاتھ کی بنی چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا. اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. لائک کرنے سے موٹیویشن ملتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اور ویڈیوز بنائیں. اور جیسے آپ جو کوئی ویڈیو ڈمپ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دل بجھ جاتا ہے اور اگلی ویڈیو کے بارے میں سوچنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ اتنی محنت کر کے ہم لوگ کام کریں گے ایک ویڈیو پہ. ہم پورا دن مطلب کھپتے ہیں، اس کے بعد آپ تک پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی راتوں کو بیٹھ کے وائس اوور ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور تاکہ ہم ٹائم پہ آپ تک پہنچا سکیں. تو بس میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ لوگ لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر دیا کریں. اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگتی میں، تو پلیز کر دیا کریں. یہاں پر دیکھیں، یہ آپ اس میں نٹس وغیرہ ڈال کے سرو کر سکتے ہیں. اس میں آپ جویلری رکھ سکتے ہیں. ٹیشو باکس سے بھی تھے اور بہت پیارے پیارے لائٹ ویٹ تھے. یہ کچھ تھے لائٹ ویٹ، مجھے لگ رہا تھا یہ ہلکے ہیں، لیکن ان کے اوپر میناکاریاں ایسی ہوئی تھیں کہ ان کو ایکسپینسو دکھا رہی تھی. یہ ٹی کوسٹر تھے ووڈ کے بنے ہوئے، اور یہ چیزیں بھی کافی ایکسپینسو تھی. جس طرح سے بلو پوئٹری کے برتن بہت ایکسپینسو تھے، یہ والی بھی بہت ایکسپینسو تھی. تو بس جی، یہی تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے جی اچھی لگی ہوگی آپ کو. تو یہاں پر ہم میرے خیال میں ویڈیو کا اینڈ کر دیتے ہیں، کافی لمبی ہو گئی ہے یہ دیکھیں. اور بالکل لاسٹ میں آ کے یہ پتہ نہیں ان کو ہم کون سے فرنیچر کہیں گے، چنیوٹی فرنیچر شاید ایسا ہوتا ہے. تو یہاں پر نا انہوں نے بالکل انٹرنس میں ایک بنایا ہوا تھا ایریا، جہاں پر سارے اس طرح کے نا انڈین گھروں میں بڑا رواج آیا ہوا ہے. انڈین گھروں میں ہی ہم نے دیکھے ہیں یہ چنیوٹی فرنیچر. پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہوں گے، یا میں پتہ نہیں ان کا نام غلط نہ لے رہی ہوں. تو ایک ہی ووڈ کا ٹرے بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں تھا، وہی 2000 کا تھا. جو میں چنیوٹی والی بات کر رہی ہوں نا، وہ پینٹ تھا، اس کے اوپر تھوڑی بہت کڑھائی تھی، وہ 2000 کا ایک تھا. بہت زیادہ بڑا ٹرے بھی نہیں تھا، نارمل سائز کا تھا. سو بس جی یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے جی مزہ آیا ہوگا. میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ڈفرینٹ کچھ شیئر کر دیتے ہیں. روز آپ ڈی آئی ویز دیکھتے رہتے ہیں اور میرے پاس دکھانے کو کچھ ہے بھی نہیں ڈی آئی ویز کے علاوہ. تو بس تھینکس فار واچنگ. اپنا ڈریس کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.